क्या हम एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं कि तीसरे हिस्से में हम कुरान के खुदा अल्लाह और बाइबल मुकद्दस के खुदा यहोवा में फ़र्क देखने लगे हैं? मैं 6 फ़र्क बताऊंगा और इन्हें सवाल की सूरत में बयान करूंगा। हर एक खूबी को मैं अंदाज़े गुफ्तगू बल्कि इस्तेफ़ामिया तरीके से बताऊंगा, जिन्हें आप मुसलमानों से बात करते हुए पूछ सकते हैं, क्योंकि खुदा की पहचान एक ऐसा दिलचस्प और तख्लीकी मामला है जिस पर आप मुसलमानों से बातचीत कर सकते हैं। मैं इन औसाफ को सवाल की सूरत में बयान करने लगा हूं, तो ये 6 खूबियां या औसाफ हैं। पहली वस्फ, क्या खुदा ने बदी तख्लीक की है? बदी कहां से आई है? क्या खुदा ने बदी को पैदा किया है? दूसरा है, क्या खुदा बातिन में रहता है? क्या खुदा खुद मौजूद है? तीसरा सवाल, क्या खुदा पाक है? चौथा, क्या हम खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं? पांचवा, क्या खुदा मोहब्बत करता है? और छठा, क्या खुदा वफादार है? इस हिस्से में हम पहले 3 औसाफ पर तबाज़माई करेंगे। बदी के पैदा करने वाले खुदा की हुजूरी और खुदा की पाकीज़गी पर शायद ये ताज्जुब खेज हो और मसीही इसे हैरत से देखें कि कुरान दुनिया में अल्लाह को बदी करने का पैदा करने वाला कहता है। आप मुसलमान से पूछें कि बदी कहाँ से आई, तो शायद वो कहे कि अल्लाह से, क्योंकि इसने सब कुछ पैदा किया है। इसलिए कुरान की सूरह 91 में कहता है कि अल्लाह ने इंसान में धोखा या बदी को तख्लीक किया, इसलिए वो दुनिया में बदी पर उकसाता है। फिर सूरह 7 की आयत 10 से 16 में तहरीर है कि अल्लाह ने शैतान को गुमराह किया। ये शैतान बयान करता है कि अल्लाह ने इसे गुमराह किया है ताकि वो लोगों को सीधी राह से गुमराह करे। बस शैतान को किसने गुमराह किया? अल्लाह ने। तो दुनिया में बुराई को लाने वाला अल्लाह ही है। ये बात बाइबल मुकद्दस की तालीम के खिलाफ है। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि खुदा में हरगिज़ बदी नहीं। ज़बूर 92 उसकी 15 आयत, दरअसल खुदा तो बदी को देख भी नहीं सकता। हबक्कूक 1 की 13, वो अपनी हुजूरी में बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पहला यूहन्ना 1 की 5 में, खुदा में ज़रा भी तारीकी नहीं, खुदा नूर है, इसलिए खुदा पाक और भला है। इस्लाम में खुदा तमाम चीज़ों का यानी नेकी और बदी का मबदा है। इससे दिलचस्प सवाल पैदा होता है, ऐसा खुदा जिसमें बदी हो कैसे बचा सकता है? एक नापाक खुदा किसी को पाक कैसे कर सकता है? आप पाकीज़गी कैसे हासिल कर सकते हैं अगर खुदा ही पाक नहीं है? तो अगर अल्लाह ही इंसान में बदकारी डालता है तो इसका मतलब तो ये है कि अल्लाह ही बदी है। तो मालूम हुआ कि खुदा में बदी और तारीकी है। इससे निजात के मुतालिक चैलेंज होता है और पता चलता है कि खुदा लोगों से कैसे काम करता है। मुसलमानों से आप सवाल पूछ सकते हैं जिसमें गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो सकती है। मुसलमानों को सवाल पूछने की तरबियत दी जाती है। वो आपसे पूछेंगे, आप 3 खुदाओं को कैसे मानते हैं? या यसु खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? ये बेमाना सी बात है, लेकिन आप सवाल पूछने से एजेंडा ही बदल सकते हैं। क्या अल्लाह अच्छा है? ये तो वाकई दिलचस्प सवाल है। क्या खुदा का किरदार नेक है? क्या बुराई खुदा से निकलती है? ये कैसे मुमकिन है कि नेक खुदा कोई बुराई कर सके? आप उनसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि क्या अल्लाह इंसान को बुराई पर उकसाता है? किसने शैतान को बुरा बनाया? क्या गुनाहगार लोग खुदा की जन्नत में रहेंगे? ये कुछ सवालात थे जो आप उनसे पूछ सकते हैं। खुदा का दूसरा वस्फ खुदा के हर जगह हाजिर व नाजिर होने के मुतालिक है। कुरान कहता है कि अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर है। मशरिक और मगरिब में वो आपकी शहरक से भी करीब है। इससे मुराद है कि वो हर जगह मौजूद है। ताहम अल्लाह किसी मखसूस जगह नहीं, वो खासकर किसी एक जगह नहीं होता। शहरक से करीब पर बहुत सारी तफासिर वजाहत करती हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह सब कुछ देखता है और हर बात सुनता है। वो हर बात से आगाह है। वो इस बात को साफ करते हैं कि ये मसला नहीं बल्कि वाकई हाजिर है, क्योंकि वो मखलूक में शरीक नहीं हो सकता। एक माहिर इल्म इलाहियात इसके माने के मुतालिक बताते हैं, वो आसमानों पर तख्त से बाला है या फिर उसकी दूर सितारों तक पहुंच है। वो अपने बंदे की शहरक से करीब तर है और हर चीज़ को देखता है। बस वो हर चीज़ को देखता और सुनता है। इसका यही मतलब है, इसकी कुर्बत किसी चीज़ की आपस में कुर्बत से मुशाबत नहीं रखती, जैसा कि इसकी ज़ात की इनफरादियत चीज़ों की इनफरादियत से मुशाबा है। तो वो कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि खुदा करीब है, तो हकीकत में इसका ये मतलब नहीं कि वो इसी तरह करीब है। ये करीब है या आप करीब हैं। वो हजम, मकाम, सिमत, आसमानों और ज़मीन के एतबार से
غیر محدود نہیں اور نہ ہی کسی چیز میں رہتا ہے اور نہ کچھ اس میں رہتا ہے۔ یہ بڑا زبردست بیان ہے کہ خدا کسی چیز میں نہیں اور نہ ہی کوئی چیز خدا میں ہے۔ کیا یہ ہے جو بائبل مقدس خدا کے متعلق کہتی ہے؟ وہ فضا کی ہر چیز سے بلند و بالا ہے اور وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو یہ ہے کسی بھی مشاہدے سے بالاتر خدا جو مخلوق میں کسی طرح کا بھی حصہ نہیں لے سکتا۔ وہ مخلوق سے بالکل الگ ہے۔ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اگر آپ کلام مقدس شروع سے آخر تک پڑھیں اور ان واقعات کو دیکھیں جہاں خدا کی حضوری ہے، بائبل مقدس کی یہی پوری کہانی ہے۔ باغ عدن میں خدا ٹھنڈی سہانی شام میں چلتا ہے۔ شام کا یہ وقت ہے جب وہ آدم اور حوا سے باتیں کرتا ہے۔ مسلمان کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مذاق ہے، اللہ باغ میں کیسے چل سکتا ہے؟ شاید اللہ تو نہیں چل سکتا مگر خدا چل سکتا ہے۔ خروج میں جب یہودی مصر سے نکلے تھے، یاد ہے دن کے وقت خدا بادل کے ستون میں اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ان کے آگے چلتا تھا۔ اور اسی وقت جب خدا اسرائیلیوں سے نالا ہوا تو خدا اور موسیٰ کے درمیان حیران کن گفتگو ہوئی اور خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے ایک نئی قوم تیار کروں گا، میں ان کو مٹا ڈالوں گا اور ایک قوم بناؤں گا۔ اور موسیٰ نے کہا مصری کیا سوچیں گے؟ تو نے اتنی تکلیف اٹھائی اور اسرائیلیوں کو نکالنے میں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اب تو ایک اور قوم بنانا چاہتا ہے۔ تب خدا نے کہا ٹھیک ہے، اب میں اپنا ایک فرشتہ تیرے ساتھ بھیجوں گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں کسی فرشتے کے ساتھ نہیں جاؤں گا اگر تو خود ہمارے ساتھ نہ جائے۔ اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں کسی جگہ نہ بھیج، ہم تیرے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ اب یہ گفتگو کس کے متعلق ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا کی حضوری شخصی نہیں ہو سکتی تو کیا ہے؟ ہیکل میں کروبیوں کے بازوؤں کے درمیان خدا کا جلال رہتا ہے۔ زبور 51 میں بزرگ داؤد نوحہ کرتے ہیں مجھ سے اپنا پاک روح جدا نہ کر، اے خداوند اپنی حضوری مجھ سے نہ چھین۔ خداوند یسوع بلا شبہ ہمارے ساتھ خدا کی حضوری ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ اسی اصول کا دیدنی نشان ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایماندار اور کلیسیا کے ساتھ روح القدس کا ہونا ہی خدا کی حضوری کا اظہار ہے۔ خدا جو شخصی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے یہ اصطلاح اچھی لگی، اگر عجیب لگتی ہے کہ خدا ظاہر ہو جاتا ہے، خدا حاضر ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ اس قابل بھی ہے کہ کسی خاص جگہ ہو، اور بائبل مقدس وعدہ کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں میں آئے گا، اور یہی زکریا نبی کا گیت ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں چھڑایا، اور یہی یوم آخرت کی امید ہے، مکاشفہ کے آخر کی امید کہ ہم خدا کے ساتھ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ وہ شخصی طور پر ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا۔ قرآن کا خدا جو حاضر نہیں ہو سکتا سے یہ خدا کتنا مختلف ہے؟ اہم سوال، کیا اللہ شخصی ہے؟ کیا وہ شخصی طور پر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اس کی حضوری محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے تصور خدا اور تعلق خدا کے متعلق یہ بنیادی سوال پوچھیے۔ اس سے بائبل مقدس، خدا یسوع مسیح اور روح القدس کے متعلق بات کرنے کے لیے کئی مواقع ہاتھ لگیں گے۔ مسیح ہوتے ہوئے آپ کا شخصی خدا کا علم جس سے وہ آپ پر ظاہر ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے چیلنجنگ ہوگا۔ اپنی گفتگو میں اس کا بیان کرنا اہم ہے۔ تیسرا وصف جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خدا کی پاکیزگی ہے۔ کلام مقدس فرماتی ہے کہ خدا پاک ہے۔ یہ خدا کا انتہائی اہم وصف ہے۔ بائبل میں اس کا ہزاروں بار ذکر ہے۔ خدا کے لوگ بھی پاک کہلاتے ہیں۔ یہوہ نے بزرگ موسیٰ سے کہا اسرائیل کی پوری جماعت سے کہہ پاک بنو، میں یہوہ تمہارا خدا پاک ہوں۔ پہلے ہی ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ کہنا کہ خدا کی کوئی چیز خدا کی طرح ہے ناقابل معافی گناہ ہے۔ پس خدا کا یہ کہنا کہ میری طرح بنو تو اسلام میں بالکل ناممکن ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی طرح ہو۔ یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، اور اسلام میں شرک کا گناہ ناقابل معافی ہے۔ اور خدا چونکہ پاک ہے اس لیے ہمیں بھی اسی کی طرح پاک ہونا چاہیے، اور یہ یقیناً خدا کا مرکزی وصف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ہے 2 مرتبہ ملتا ہے، صرف 2 دفعہ، اور 99 میں سے 46 اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر اس سے کہیں زیادہ بار کیا گیا ہے، تو یہ نچلے 50 میں ہے۔ اسلام میں عموماً چیزوں کو پاک یا مقدس کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک، لیکن اسلام میں پاکیزگی اتنا بڑا وصف نہیں۔ اگر آپ ان 2 آیات پر اسلامی تفاسیر دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ مفسرین پاک یا مقدس کا مطلب نہیں جانتے۔ اس کے لیے کوئی درجنوں تفسیریں کرتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔
یہ محض ایک لفظ ہے جس کی کوئی ماہیت نہیں۔ اسلام میں اس قسم کی کئی اور باتیں ہیں جنہیں بائبل سے لیا گیا ہے اور ان کے معنوں سے بے خبر ہیں۔ خدا پاک ہے، مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک مسلمان سے پوچھا، کیا خدا پاک ہے؟ پہلے تو خاموش رہا، پھر کہا، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے مذہب میں ہے، کیا اس کے معنی کی تشریح کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا موقع تھا کہ میں ان کے پوچھنے پر خدا کی پاکیزگی کو بیان کروں۔ حال ہی میں قرآن کا انسائکلوپیڈیا شائع ہوا ہے جس میں پاک نہیں ہے۔ آپ کسی بائبل کے انسائکلوپیڈیا میں پاکیزگی کو حذف نہیں پائیں گے۔ پچھلی بار میں نے ویکیپیڈیا کو چیک کیا تو اسلام میں پاکیزگی پر کوئی حوالہ نہ تھا۔ اسلام میں پاکیزگی مرکزی مقام نہیں رکھتی، اس کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اگر وہ 2 آیات قرآن پاک میں نہ ہوتی تو اسلام بالکل بھی تبدیل نہ ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک خدا نہیں، یہ ایسا دیوتا ہے جو پاکیزگی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے پوچھے، کیا اللہ پاک ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک ہے؟ کیا ہم پاک ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی طرح ہوں؟ ہم کیسے پاک بن سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے اس پر بات کریں۔ اسی موضوع سے ہم کفارہ کے متعلق تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور یہ حقیقت بیان کر سکتے ہیں کہ مسیح ہماری طرح موئے، اور ہمارے گناہ معاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ خدا کے ساتھ ہونا یا رشتہ رکھنا کیا ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جب ہم اوصاف پر غور کرتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ یہ کم اہمیت اوصاف نہیں، یہ کلیدی اوصاف ہیں جو نجات کی ماہیت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے ہیں تاکہ خدا کی حضوری ہم پر ہے۔ خدا پاک ہے، پیار کرتا ہے اور وفادار ہے۔ ان اوصاف سے نجات اور نجات کی تفہیم ملتی ہے۔ اگر آپ میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو آپ انجیل کو سمجھ نہیں سکیں گے، انجیل سمجھ سے باہر ہوگی۔ اس لیے اگر مسلمان خدا کی ان خوبیوں کو سمجھ نہ سکیں تو انہیں انجیل کا سمجھنا مشکل ہوگا۔ اگر گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ایک گناہ گار اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے تو پھر گناہوں سے معافی کے کیا معنی ہیں؟ پھر مسیح کو ہمارے لیے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انتہائی عمیق اور اہم مسئلہ ہے جس کا اثر جب ہم کسی مسلمان کو اپنے ایمان کے متعلق بتاتے ہیں تو ہماری گواہی پر ہوتا ہے۔ تو اب ہم نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔